हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़, अबसिर बिही व अस्मिअ, मा लहुम बिही मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर अपनी देखने और सुनने की अहमियत को, ताकत को बयान किया है। अगर किसी के सुनने और देखने में नक्स हो, नज़र कमज़ोर हो रही हो या कान कमज़ोर हो रहे हैं, अब वो बंदा जो है इस अमल को इख्तियार करे, अल्लाह ताला बसारत में भी इजाफ़ा करेगा और सुनने में भी कानों को सेट कर देगा। ख़ास तौर पे जो बच्चे माँ के पेट में अक्सर नक्स के साथ पैदा होते हैं, तो हमल के दौरान भी औरतें इसका अमल करें, और बाद में जो बच्चे इस दो अयूब के अंदर मुब्तला हों, उसके लिए इस अमल को इख्तियार किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बसीरत भी अता फरमाते हैं, देखने की भी और सुनने की भी सलाहियत मजबूत कर देते हैं। चूँकि यहाँ अस्हाबे कहफ का ज़िक्र चल रहा था, उसमें देखने और सुनने का ज़िक्र अल्लाह ने अपनी ज़ात का बताया कि मैं ये सारी चीज़ें खुद देख रहा था। अब अस्हाबे कहफ का गार में जाकर मुद्दत गुजारने का ज़िक्र है। वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम, और वो रहे उस कहफ के अंदर, गार के अंदर। उस गार के अंदर कितना अरसा रहे? अब ये बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था यहूद के दरमियान और ईसाइयों के दरमियान। ईसाई कहते थे इतनी मुद्दत रहे, कुछ फ़िरके ईसाइयों के कहते थे नहीं इतनी मुद्दत रहे, यहूद कहते थे इतने साल रहे। लेकिन ज़्यादातर जो कौल था यहूद और नसारा का, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू में बयान फरमाया कि वो रहे सलासा मियातिन, वो 300 साल, सलासा मियातिन सनीन, वो 300 साल उस गार के अंदर रहे। अब 300 साल का जिक्र किया और उसके साथ आगे फरमाया वज़दादू तिस्आ, और उस पर 9 का इजाफा कर लो, यानी 9 साल और लगा लो साथ। अच्छा, पहले सलासा मियातिन सनीना कहा, 300 साल, ये यहूद और नसारा का कौल नकल किया। चूँकि यहूद और नसारा, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर की बयान की कि यहूद और नसारा शमसी, ये जो हमारा अंग्रेज़ी कैलेंडर है, इसको फॉलो करते थे, तो उसके हिसाब से ये 300 साल बनते हैं। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमरी कैलेंडर मिल गया, चांद का। अब यहाँ पर जो है 9 दिन इजाफा हो गए, क्योंकि ये कमरी कैलेंडर में हर 100 साल के बाद 3 साल का इजाफा हो जाता है। यानी हमारे यहाँ जो दिन होते हैं वो 31 का भी नहीं होता और 28 का भी नहीं होता, लेकिन उनके यहाँ महीना जो है 28 का भी होता है और 31 का भी होता है। तो इस तरह हर 100 साल के बाद कैलेंडर के अंदर जो कमरी कैलेंडर है उसके साथ 3 साल बढ़ जाते हैं। अब वो 300 साल गार में रहे, तो 300 साल के साथ जब शमसी कहा तो 300 बोला, और वज़दादू तिस्आ बोल के बताया कि उसमें 9 दिन का इजाफा हो गया, 300 में 9 दिन बढ़ गए जब कमरी कहा। तो एक तो कमरी कैलेंडर का भी जिक्र कर दिया और शमसी कैलेंडर का भी जिक्र कर दिया कि ये दोनों गलत नहीं हैं, दोनों ठीक हैं। अल्लाह ने दोनों की तादाद बता दी, दोनों पे चलने वाले आप नहीं कह सकते गुमराह है, शमसी वाला कमरी वाला। कमरी हमारा कैलेंडर है, शमसी दीगर उम्मतों का कैलेंडर रहा है। तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कमरी कैलेंडर ही देकर गए, ईसा अलैहिस्सलाम भी कमरी कैलेंडर देकर गए, आगे लोगों ने उसको शमसी बना लिया, और नसारा ने खुद जो है शमसी कैलेंडर की इब्तिदा की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत को सामने रखकर 25 दिसंबर। तो एक तो यहाँ उसका अल्लाह ने जिक्र किया। फिर ये बहस फजूल बातों में नहीं करनी चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ मकसद को लोग बयान नहीं करते और इधर उधर चीज़ों में अपनी ज़िंदगी और अपनी तवानाई ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला यहाँ बताते हैं
کہ میں نے اللہ نے خود کہا کہ جو ہے کہ 309 سال رہے، اور امام ابن قتادہ رحمۃ اللہ، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے اللہ نے جو فرمایا نا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے رہے، یعنی اللہ نے آگے یہ کہہ کے بتا دیا کہ 309 سال بھی نہیں رہے، ہو سکتا ہے اس سے کم رہے یا زیادہ رہے، اللہ جانتا ہے۔ یعنی یہ قول صرف حضرت قتادہ کا ہے، اور اس قول کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رد فرماتے ہیں، اور اس کو دیگر جمہور رد فرماتے ہیں کہ نہیں 309 سال کا فگر اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ اعلم بما لبثوا کہ اللہ ہی جانتا ہے، آج کے مستشرقین یورپ جو ہیں جو اسلام پہ ہٹ کرتے ہیں تو وہ حضرت قتادہ کا قول لے لیتے ہیں کہ دیکھو اتنا تو کوئی سو ہی نہیں سکتا، اتنا کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت قتادہ نے کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے 10 سال 2 سال 5 سال 3 سال، لیکن 309 سال نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو بعد کے مفسرین نے بھی رد کر دیا۔ حضرت قتادہ کا وہ ذاتی قول ہے، نہ وہ کسی مفسر کا ہے، نہ صحابی کا ہے، نہ کسی تابعی کا ہے، اور خاص طور پر حضرت قتادہ کے جو استاد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خود فرماتے ہیں کہ 309 سال وہ سوئے رہے۔ تو اس لیے اللہ عالم بما لبثوا، پھر کہ اللہ نے کیوں کہا، تو اس کو ابن عباس خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے کہا دیکھو 309 سال سوئے یا 1000 سال سوئے، تمہیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، تمہیں اس میں فکر میں نہیں پڑھنا چاہیے سوئے کیسے، تم یہ دیکھو اللہ کی طاقت کیا ہے، تم اصل چیز کی طرف جاؤ، عقیدے کی طرف، بیس کی طرف، اور تم اس بحث میں پڑھتے رہو کہ سوئے کیسے، زندہ کیسے رہے، خوراک کہاں سے آتی تھی، کہاں سے ملتی تھی، تو یہ باتیں فضول ہیں، فضول چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ سوچئے آج جو ربیع الاول آتا ہے، محرم آتا ہے، لوگ فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، لائٹیں لگا دو، جھنڈیاں لگا دو، بھئی آپ اصل کی طرف آئیں نا، آپ محفل میلاد شریف کریں، نعت رسول مقبول پڑھیں، آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، آپ درود شریف کی محفل کریں، لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی 10 لاکھ بار درود شریف کا ختم کریں، آپ جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت پہ تقریر کر دیں، محرم آئے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں، اہل بیت کی عظمت کو بیان کریں، جلسے کریں، سیمینار کریں، یہ چیزیں تو اصل ہیں۔ لیکن جو آپ فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں کہ روڈ بلاک کر دینا، اور ربیع الاول آئے محرم آئے روڈ بلاک کر دینا، لوگوں کو اذیت دینا، اور پھر اس طرح جو ہے عورتوں مردوں کا اختلاط کرنا، یہ اللہ کہتا ہے جب میں یہ فضول بات برداشت نہیں کرتا کہ وہ کتنا سوئے، اللہ کہتا ہے اللہ اعلم ما لبثوا، اللہ جانتا ہے، چھوڑو ان بحثوں کو، اصل کی طرف آؤ کہ اصل وہ کیا تھے، وہ کیوں نکلے تھے، توحید سامنے رکھو کہ وہ اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے۔ اب یہ تم بحثوں میں فضول میں پڑے ہو، جب یہ فضول بحث جو حالانکہ بحث کے قابل ہے کہ وہ کتنا سوئے، یہ تو علمی بات ہے نا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو یہ جو ہم کرتے ہیں روڈوں پہ یہ پسند کرے گا؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ اس میں ایک چھوٹے سے نقطہ آپ دیکھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی ہے غیب کی خبر جاننے والا زمین و آسمان کی، ابصر بھی، اسی کے پاس تو اس کی ساری بصارت ہے، واسمع، اور اسی کی سماعت کی طاقت ہے، وہ اندر کالے پہاڑ جو سمندر کی تہہ میں ہے پہاڑ کالا، اور اس پہ کالی چونٹی تاریک رات میں، اور وہ چل رہی ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی آہٹ سن بھی رہا ہے پیروں، یہ ہے اسمع، اور یہی ابصر ہے۔ تو یہ طاقت اللہ جیسی کسی کے پاس نہیں، ہر جگہ، ہر چیز کو، ہر وقت، رات دن میں، سردی گرمی میں، اندھیرے اجالے میں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اچھا مجھے بتائیں سننے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ابھی آپ پٹھان ہیں، آپ پشتوں میں اللہ سے مانگیں گے نا، ایک پنجابی ہیں یہ تو یہ پنجابی میں مانگیں گے، آپ پشتوں میں تو نہیں مانگیں گے۔ اب یہ چترالی ہیں، یہ چترالی زبان میں دعا کرتے ہوں گے، لازمی بات ہے یہی ہے نا۔ اچھا، اب کوئی بندہ جو ہے سندھی ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ بلوچی ہے، پھر کوئی بندہ جو ہے پاکستان کے اندر ہی آپ کلا بازیاں کھائیں، کتنی زبانیں ہیں، آگے بڑھ جائیں، انڈیا میں تامل زبان ہے،
پھر کتنی زبانیں ہیں، پھر آگے مالدیو کی زبانیں، نیپال کی زبانیں، پھر افغانستان کی زبانیں، چائنا کی زبانیں، ہر ملک میں کئی زبانیں ہیں، جاپان کی زبانیں، فرینچ زبانوں کی، پھر رشیا کی ہر ریاست کی زبانیں، عربوں کی مختلف عربوں کی زبانیں، مصر کی عربی مختلف، جیسے پٹھانوں کی وزیرستان کی سب سے مشکل ہے۔ تو اب اس طرح آپ دیکھیے امریکہ والوں کی، افریقہ والوں کی زبانیں، اب یہ سارے جو اپنی اپنی زبان میں مانگتے ہیں، ان ساروں کی زبان بتائیں کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ کوئی کیا؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی زبان کوئی نہیں جانتا، تو پھر مشکل کشائی کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اب پٹھان اگر پشتوں میں مانگے گا مدد کسی اور سے، پنجابی چترالی کسی اور سے، تو کیا وہ مدد کرے گا؟ اسے تو پشتو آتی ہی نہیں تھی۔ بتائیں صحابہ کو پشتو آتی تھی؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پشتو آتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہر زبان، ہر ملک، پھر سارے گٹھے بولیں، آپ سارے بولیں۔ اللہ نے سختی سے کہا کہ آپ ہرگز میرے نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہ حضور کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تمہاری باتیں، اور اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہاری نیکیاں ضائع ہے نا سورہ حجرات میں۔ یہاں کیوں کہا اللہ نے کہ اگٹھے سارے بولنے شروع ہو جائیں؟ حج کے میدان میں 40 لاکھ آدمی، رائیونڈ کے اجتماع میں 15-20 لاکھ کا مجمع، اب آپ دیکھیے یہ اگٹھا بولنا شروع ہو جائے اور بندہ تو وہ ہم کہیں گے وہ کان پھٹ رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تم کیا بول رہے ہو۔ لیکن یہ جو حج پہ عرفات کے میدان میں سارے ایک ہی وقت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، تو ان کی زبان کون جانتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا اسمع و ابصر، یہ ذات صرف اللہ کی ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب شریک نہیں ہے تو ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتا، ہماری فریاد رسی ہی نہیں کر سکتا، عقیدہ ہی ختم ہو گیا، شرک کا ہوا ہی نہیں ختم۔ علمی انداز میں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی کسی پہ ہٹ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ نے سو خود کہہ دیا ہے، اللہ نے اگلی بات جو میں نے آپ کو اردو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اللہ عربی میں کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب سنیں ذرا، اب بات آپ کو تھوڑی سی، اب جو لوگ سنیں گے ان کو سخت لگے گی یہ، لیکن بات تو حق ہے یا حق ہے نہیں؟ اچھا، اب اللہ نے خود کہا مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِی، یاد رکھو اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ولی نہیں ہے ہی نہیں تمہاری مدد کرنے والا کوئی۔ اور پھر آگے کہا وَلَا يُشْرِكُ، مت شریک بناؤ اس کے ساتھ، فی حکمہ، وہ شریک نہیں بناتا، فی حکمہ احدا، اپنے فیصلوں میں کسی ایک کو بھی۔ وہ تم کو ذلت دینا چاہتا ہے، کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، وہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُشْرِكُ فی حکمہ احدا، وہ اپنے فیصلوں میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں بناتا کہ اللہ کسی کی سن لے، اللہ کسی سے دب جائے، اللہ کسی کے جو ہے نا قلم کی مار پر ایک دم خاموش ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں آفیسر دب جاتے ہیں، یہاں بڑے بڑے ادارے، اب ہمارے وزیر اعظم دب جاتے ہیں، ہمارے جج دب جاتے ہیں، اللہ نہیں دبتا، ہمارا صدر دب جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے فرشتے کون ہیں ان کے اوپر۔ تو اب اللہ کے اوپر کوئی نہیں، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو رد کر سکے۔ یہ توحید ہے جو اللہ خود بیان کر رہا ہے اصحاب کہف کا ذکر کر کے۔ اب جو بچہ ماں کے رحم میں بول نہیں، مطلب بعض بچے ایسے پیدا ہو گئے، اب ڈر ہے کہ یہ بھی ایسا نہ ہو، وہ عورت بھی روزانہ یہ آیت کا حصہ، خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر 26 ہے سورہ کہف، یہاں سے شروع کرنا ہے، لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، بیتنا لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، اس کو روز 70 بار پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے اور دعا کرا کرے، یا اللہ تو اپنی سماعت میں سے، اپنی بصارت میں سے قدرت والی حقیقی مجازی ایک حصہ ہمیں عطا فرما دے، بچوں کو ہمارے جو پیدا ہوں گے۔ اچھا، ایک بندہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کے اندر کمی ہے دیکھنے کی، آنکھوں کی، اس کو جو ہے نا سننے کی کمی ہے، تو اس کو بھی 70 بار دم کر کے یہ 21 دن پلائیں، اور زیادہ دن بھی پلا سکتے ہیں، اور تیل پہ دم کر کے اس کے سر پورے کی روز مالش کریں، اور ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ تو اپنی ذات میں سے یہ حصہ تھوڑا سا عطا فرما دے۔ اللہ دینے پہ قادر ہے، کیونکہ اللہ نے خود کا فیصلے تو وہ کرتا ہے، تو اللہ سے منوایا جاتا ہے، اللہ پہ حکم نہیں چلایا جاتا۔
تو منوانے کا طریقہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اب اسی طرح کوئی بندہ بھی ہو اور اس کی بات کوئی نہ سنتا ہو، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا ہو، تو وہ بندہ بھی روزانہ اس کو 70 بار پڑھے، 7 دن تک، 11 دن تک، یا دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بات لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے بھی اور لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوں گے۔ آپ کسی مجلس میں بھی 11 بار یہ ٹکڑا پڑھ کے لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، اب آپ دیکھیے غیب آسمان اور زمین کے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے پاس، ساری غیب، ہر چھپی ہوئی چیز۔ تو یہ پڑھ کے 11 بار آپ کسی مجلس میں بھی جائیں گے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی طرف متوجہ ہوا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح کسی عورت کا خاوند کی بیوی متوجہ نہیں ہوتے تو وہ اپنے خاوند کو، عورت خاص طور پہ، یہ روزانہ 70 بار دم کر کے پلائے اور کھلائے پلائے، انشاءاللہ وہ متوجہ ہوگا۔ اور وہ کسی سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بار بھی پڑھ کے اگر بات کریں گے نا تو وہ آپ کی بات غور سے سنے گا۔ انشاءاللہ اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اپنی طاقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی طاقت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور بندوں میں جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ روب میں آتے ہیں، تو یہ پڑھنے والا بھی باروب بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔